बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस, ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बी ऑन ऑल ऑफ यू। आपको पता है कि सूरह कहफ की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो इस तरफ दिलवाई और हमें तलकीन की कि सूरह कहफ की जो पहली 10 आयात हैं और एक और रवायत में आखिरी 10 रवायात का भी जिक्र आता है कि जो भी इनको मेमोराइज़ करेगा वो फितना दज्जाल से बचेगा, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा आने वाला एक फ़ितना है। और इसके अलावा सूरह कहफ की वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको हर जुम्मे के जुम्मे पढ़ने की तलकीन की गई है। और सूरह कहफ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी थीम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एंटीडोट है। ये एंटीडोट है फितने के दौर में फितनों से बचने के लिए, और इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस हैं इसकी स्टोरीज़ में, इसकी तमाम आयात में, चूँकि इसमें 4 स्टोरीज़ जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। और आपको पता है कि पहली स्टोरी असहाब कहफ की है, दूसरी स्टोरी जो है वो 2 ऐसे लोगों की है जिनके गार्डन्स थे, उनमें से एक मुतकब्बिर हो गया, प्राइड में मारा गया, दूसरा जो है वो हम्बल था। सो बेसिकली द स्टोरी ऑफ मैन ऑफ 2 गार्डन्स। और तीसरी जो है वो इट इज़ द स्टोरी ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम एंड खिज़र अलैहिस्सलाम, द ग्रेट जर्नी ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम विद खिज़र। और जो 4th स्टोरी है ज़ुल्करनैन की है, उसमें याजूज माजूज का भी तस्करा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरीज़ हैं और हर स्टोरी में एक मुनफरिद लेसन हमें मिलता है, और हर लेसन का ताल्लुक जो है वो फितने के दौर में जो मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस आएंगे मुसलमानों को, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आएंगे, इवन जो फिज़िकल चैलेंजेस आएंगे, उन सब को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए गाइडलाइंस मौजूद हैं। तो इससे पहले हम सूरत का आगाज़ करें, मैं इसके कुछ वर्चूज़ और इसके कुछ फ़ज़ाइल आपके सामने रखता हूँ। कुछ हदीस हैं। सबसे पहले ये अल-दारिमी की हदीस है और सही हदीस है, सही अल-जामे में भी मेंशन्ड है। अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि whoever reads Surah Kahf on the night of Jummah, he will have a light that will stretch between him and the ancient Kaaba। और ज़ाहिर है कि मरफू हदीस है। इसी तरह एक और हदीस है अल-हाकिम की अल-बहकी की, whoever reads Surah Kahf on the day of Jummah will have a light that will shine from him from one Friday to the next। ये भी बिल्कुल सही हदीस है। और तीसरी इब्न उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी सूरह कहफ जुम्मे के दिन पढ़ेगा, अ लाइट विल शाइन फॉर हिम फ्रॉम बीनीथ हिज फीट टू द क्लाउड्स ऑफ द स्काई। वो रोशनी की मानिंद उसके लिए चमकेगी, और बल्कि एक रोशनी उसके लिए चमकेगी जो कि उसके फीट से लेके क्लाउड्स ऑफ स्काई तक जाएगी, और जो क़यामत वाले दिन भी उसके लिए शाइन करेगी, विच विल शाइन फॉर हिम ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन एंड ही विल बी फॉरगिवन हिज सिंस बिटवीन द 2 फ्राइडेज। सुभान अल्लाह। जो माइनर सिंस उसने किए हुए हैं एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक, वो अल्लाह सुब्हान तआला माफ़ कर देंगे। तो ये भी सही हदीस है। और इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever memorizes 10 verses from the beginning of Surah Kahf will be immune to the false messiah। और एक और रवायत में लास्ट 10 वर्सेस का भी जिक्र आता है। इसका मतलब यह है कि खसूसन पहली 10 आयात और लास्ट 10 आयात को समझना और मेमोराइज़ करना ये बहुत ज़रूरी है फितना दज्जाल को समझने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जो इंसान को स्ट्रेंथ देंगे उस फितने को जानने में भी, पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि हर एक तो आइडेंटिफाई फितना दज्जाल को या दज्जाल को कर भी नहीं पाएगा। और इसको मेमोराइज़ करना और इसको रिसाइट करना ड्यूरिंग दैट टाइम इन आयात को। और इनफैक्ट दज्जाल अल्लाह ना करे को फेस करे, लेकिन दज्जाल सामने आ जाए तो फिर उसके सामने भी रिसाइट करने का बाय हार्ट जिसको याद होगी, इसका जो है वो बड़ा फ़ायदा है। फितना दज्जाल के हवाले से भी कुछ मैं इंशाल्लाह डिस्कस करना चाहूँगा, आपके सामने रवायात रखना चाहूँगा ताकि इस फितने को भी हम अंडरस्टैंड करें। देखें, दज्जाल के आने से पहले उसके लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जाएगी, उसके जो ज़ाहिर है साथी हैं, जो मददगार हैं, ऑब्वियसली जो बातिल है, वो एक स्टेज सेट करेंगे। दे विल सेट अ स्टेज, और उस स्टेज में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दज्जाल, द वर्ड दज्जाल इज़ डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल,
which means extreme deception, دھوکا. تو ایک تو ایسی دنیا قائم ہوگی which is full of fakeness, fake world اور فیک ویلیوز لوگوں کی, اور گاڈلی ورلڈ آرڈر سے نکل کے لوگ ٹوٹلی اپوزٹ ورلڈ آرڈر پہ آ جائیں گے, اور ہر چیز الٹی ہونے لگے گی, یعنی سچ جھوٹ لگنے لگے گا, جھوٹ سچ لگنے لگے گا, اور ایکسٹریم پروپیگنڈے کا جو ہے وہ دور ہوگا, اور ایکسٹریم ایلوژنس کا, ہیلوسینیشنس کا دور ہوگا. لوگ ببل میں رہ رہے ہوں گے, فیک لائفز گزار رہے ہوں گے لوگ, اور کمپلیٹلی آخرت سے مطلب انکنسرنڈ, اور بس دنیا دنیا دنیا, اور ایکسیسو مٹیریلزم, سکسیس کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہوگی اس دور میں, اور لوگ جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں وٹنس کریں گے جو شاید اس دور سے 20-30 سال پہلے ناممکنات میں سے تھیں, لیکن اب وہ نہ صرف ممکنات ہو گئی ہیں بلکہ وہ اس زمانے کے ایتھوز کا حصہ بن جائیں گی. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ LGBTQ, یعنی آج سے 50 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو پسند کیا جائے گا, پروموٹ کیا جائے گا, حلال کیا جائے گا, اور اس کی ریلیز نکلیں گی اس کی سپورٹ میں. لیکن دیکھ لیں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایک تو a world full of fakeness, اور دوسرا a world full of deception, ایکسٹریم ڈسیپشن. دیکھیں ڈسیپشن اور لائے میں فرق ہے. جھوٹ پکڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے وہ پکڑا جائے گا, لیکن ڈسیپشن کیا ہے؟ ڈسیپشن ہے کہ کچھ سچ کو مکس کر دیا جائے, کچھ ٹھیک چیزوں کو مکس کر دیا جائے, لیکن زیادہ تر باطل ہو, زیادہ تر جھوٹ ہو. تو دس از ویری ڈینجرس. اور اللہ معاف کرے, جب آپ دیکھتے ہیں میڈیا کی طرف, دا وے میڈیا پریزنٹس تھنگس, آپ دیکھیں نا آج کا انسان کتنی جلدی انفلوئنس ہو سکتا ہے چیزوں سے. یعنی اتنا آسان ہے کسی کو انفلوئنس کرنا آج کے دور میں کہ ایک کلپ لگایا, اس کے پیچھے بڑا زبردست سا میوزک لگایا, ایک ٹیون لگائی, اس کے بعد کچھ اپنی بات کر دی, تو آپ دیکھیں فوراً سے انسان جو ہے اس بات کو مان لیتا ہے اور اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ اتنا ہیویلی ڈپینڈنٹ اور ریلائنٹ ہو جائے گا اس دور کا انسان ان چیزوں پہ, مٹیریلسٹک چیزوں پہ, کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ہاتھ میں تو جنت دوزخ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویدر کو کنٹرول کرنے کا اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی یا جو بھی ذریعہ ہوگا, اسی طرح اس کے پاس دلائل ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑا پکا مومن اس کے سامنے آئے گا, اور وہ اس کے سامنے دلائل رکھے گا دجال اپنے, تو دیٹ پرسن ول بی کنونسڈ. تو یہ اس لیول کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلی, بھاگ جانا, جب تم دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا, اسے فیس نہ کرنا, اس کے فتنے کو بھی فیس نہ کرنا, اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو ہر نماز میں پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ دعا آپ کو حسن المسلم ایپ ہے اس میں بھی مل جائے گی, اور ویسے بھی مل جائے گی, دعا فرام پروٹیکشن آف دجال, گوگل پہ آپ سرچ کریں گے. تو یہ ہے اس لیول کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر نماز میں سکھایا صحابہ کو کہ یہ دعا تم کرو ہر نماز میں درود ابراہیمی کے بعد. اور پھر دیکھیے دجال کے دور میں بیڈ اور اب نارمل ول بیکم نارمل اینڈ کول. وہ چیزیں جو اب نارمل تھیں وہ نارمل ہو جائیں گی, لوگوں کی روٹینز ٹوٹلی الٹی ہو جائیں گی, لوگ اتنا بے بس ہو جائیں گے کہ لوگ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ جو پورا ایک سوسائٹی یا سویلائزیشن یا سٹرکچر بن چکا ہے اس میں نیچرل وے آف لائف کے مطابق کیسے زندگی گزاری جائے. اور آج لوگ پریشان ہیں, لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس روٹین کا حصہ رہتے ہوئے, اس ماڈرن ورلڈ اور ماڈرنٹی کا حصہ رہتے ہوئے کس طرح ہم اسلامک ویلیوز کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے, یہ ہے سب سے بگر چیلنج, اور اسی کو تو فتنہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ ہمیں ان چیلنجز کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے, مینٹلی اور فزیکلی انشاءاللہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور ذرا ہم نوٹ کریں تو جتنی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں دجال کے حوالے سے, تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے اور سمجھ یہ آتی ہے کہ نمبر 1 دجال کی ایک بہت پاورفل آرمی ہوگی اور اس کے ساتھی ہوں گے. ایسٹ سے وہ نمودار ہوگا, خراساں کے علاقے سے. آج کل کچھ لوگ خراساں کو پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جو ہے انگلی ایسٹ کی طرف کی تو وہ عریبین سی کی طرف
لوگ کچھ استدلال کرتے ہیں کہ وہ عربین سی ہے یا سندھ کا علاقہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو خراساں تھا اس میں سندھ بھی شامل تھا پاکستان کا بارڈرز میں، لیکن اس میں افغانستان کا علاقہ بھی شامل تھا، ایران کا بھی کچھ علاقہ شامل تھا. تو یہ استدلال ناٹ شور کہ ہم حتمی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے نکلنا ہے اس نے یا سندھ سے نکلنا ہے، عربین سی سے نکلنا ہے. ظاہر ہے کچھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ گوادر کے آگے جا کے عربین سی میں ایک بہت پرانا مندر بھی ہے کالی ماتا کا، اور ہو سکتا ہے وہ جگہ جہاں تمیم الداری گئے تھے. وہ فیمس حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے، ایک صحابی جو اس وقت کرسچن تھے، ان کا جہاز 1 مہینے جو سمندر تھا اس میں ظاہر ہے لہروں کی وجہ سے دے گاٹ لاسٹ، 1 مہینے تک وہ لاسٹ رہے. اس کے بعد ایک آئی لینڈ کے پاس جا کے ان کا جہاز لگا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی دجال سے، جساسہ سے، جو کہ ایک جانور نما کریچر تھا. اور دجال کو جب انہوں نے دیکھا، ایکسپلین کیا کہ ایک بہت ہی ہیوی ویٹ لفٹنگ جیسے کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے، براڈ شولڈرز، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی کو اس طرح جکڑے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا وہ اسٹرانگلی جکڑا ہوا تھا. کچھ سوالات اس نے کیے ان سے، اور پھر وہ آ کے سارا واقعہ تمیم الداری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اللہ کے نبی نے ایکنالج کیا کہ ہاں تم نے تمہاری اسی سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ اپنے طرف واقعات بالکل ٹھیک ہیں. اس پہ بھی ایک ڈسکشن اسکالرز میں موجود ہے کہ وہ آئی لینڈ ایگزیکٹلی ہے کہاں. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو بس ویوز بتا رہا ہوں، مختلف لوگوں کی آراء آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ کیا معاملہ ہے. اور اس انفارمیشن سے زیادہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے. اس میں اتنی کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ وہ ایگزیکٹلی ہے کہاں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ اس بات کا ہے کہ ایکچولی اس کے فتنے سے بچنا کیسے. تو دیکھیں یہ کہ اسکالرس کے درمیان ڈسکشن موجود ہے. ایک اسکالر جو ہے وہ کہتے ہیں، دیر از اے گروپ آف اسکالر جو کہتے ہیں کہ دجال ڈفرینٹ ٹائمز میں فزیکل فارم میں آیا ہے، آ سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا ابن سیاد، اور کافی صحابہ کا گمان ہے کہ وہ دجال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ نگیٹ کیا نہ افرم کیا. تو اس لیے وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ثابت یہ ہوا کہ دجال اس ٹائم پہ مے بی فزیکل فارم میں وہاں آیا ہو، اور ڈفرینٹ ایجز میں فزیکل فارم میں آتا ہو، لیکن جو باطنی طور پہ ہے وہ اس جگہ پر ہے، اور وہاں سے وہ فزیکلی ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. واللہ عالم. یہ ایک ویو ہے، لیکن یہ کہ اگین میں کہوں گا کہ ہمیں زیادہ ان باتوں میں کھوج اتنی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب نمودار ہونا ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اینڈ وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل، اور ہمیں اپنی پروٹیکشن جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے. یہ ہے اصل بات. تو بہرحال دجال جب آئے گا تو احادیث سے اور روایات سے یہ واضح تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت پاورفل آرمی ہوگی، اور اینٹی اسلام پروپیگنڈا، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اینٹی اسلامک پروپیگنڈا ہوگا اس کے پاس. اور وہ پروپیگنڈا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، انتہائی ایکسٹریملی سوفسٹیکیٹڈ. تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، الگوریدمز، ڈیٹا انالیسز، ڈیٹا یوزیج، اس کے بعد ہیکنگ، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے آئی ٹی کی ایک دنیا، ٹینشن انجینئرز. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کمپنیز جو ہیں وہ کس سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کمپیٹ کر رہی ہیں آپس میں، اور کس طرح سے لوگ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے. پھر اے آئی کا دور آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کہ ایک نیکسٹ لیول میں سمجھتا ہوں فتنے کا دور آنے والا ہے. تو یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو ایک سسٹم تیار ہوگا وہ سسٹم انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پروپیگنڈا کا سسٹم ہوگا، کیونکہ پروپیگنڈا سے ڈسیپشن پھیلتی ہے بہت زیادہ. پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سبحان اللہ ڈیزائرز کی دنیا کھڑی کر دی ہے ویسٹ نے، جس میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، میوزک انڈسٹری، ٹھیک ہے، اتنی ڈسٹریکٹیو انڈسٹری ہے یہ کہ بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو ریزسٹ کرنا. اور ایک انسان جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ دین سے ہٹتا جاتا ہے، اپنے نیچرل ایک لائف سٹائل سے ہٹتا جاتا ہے، گاڈ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹتا جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا. اس طرح سے یہ چیزیں صراحت کرتی ہیں. اور پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں
کہ اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی ہوں گی، بلکہ وہ اس کا ماسٹر ہوگا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا. اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے حدیث سے کہ اس کے پاس سیریمونیل بلیک میجک ہوگا، بہت امپورٹنٹ قسم کا. اور اس کے پاس شیاطین بھی ہوں گے، انفلوئنس اوور دا جن. دیکھیں نا، یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات کا بھی ایک رول ہے. جنات میں جو برے جن ہیں، شیاطین ٹو بی اسپیسیفک، تو یہ محسوس ہوتا ہے حدیث کا مطالعہ کر کے کہ شیاطین اور بلیک میجک بھی ظاہر ہے اس کے پاس ہوں گے. اور یہ بھی بات پتہ لگتی ہے حدیث کی روشنی میں کہ ایمینس ویلتھ ہوگی اس کے پاس، بہت زیادہ ویلتھ ہوگی، گلیمر ہوگا. اور اس کے آنے سے پہلے کچھ ایونٹس ایسے ہوں گے جو میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ گلوبل فیمن آئے گا، 3 سال تک جو ہے وہ فیمن آئے گا، قحط سالی. اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ اگر ہم اس دوران ہوئے تو ہم کیا کھائیں پیئیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ جو ذکر ہے اسپیشلی، اس کا صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمہیں کافی ہو جائے گا، یہ والا جو ذکر ہے. تو ذکر کے آپ دیکھیں فزیکل اینڈ اسپرچول بینیفٹس دونوں ہیں. تو دیکھیں یہ آلدو تھوڑا سا لوگ کہیں گے کانسپیریسی تھیوری ہے، لیکن یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سیٹینک کلٹس یا جو اکلٹ ریلیجنز ہیں، جو اینشینٹ سمبلز آف آئیڈولیٹری پر چلنے والے ہیں، اور جو فری میسنس کے بارے میں الومیناٹی کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ کلٹس ایک حقیقت تو ہیں، سیٹینک کلٹس اور یہ جو اکلٹسٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اسی کی تیاری کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور مے بی دے آر پارٹ آف دی دجالی فتنہ اینڈ دا دجال ورلڈ آرڈر ایز ویل. تو اس میں کچھ پری ایونٹس جو اس سے پہلے ہوں گے انشاءاللہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ویریلی پریسیڈنگ دا فالس مسایا ول بی ایئرز آف ڈسیپشن. دجال کے آنے سے پہلے ایکسٹریم ڈسیپشن کے ایئرز ہوں گے، یعنی اتنا لوگ کھو جائیں گے اس ڈسیپشن میں کہ سچ جھوٹ لگے گا اور جھوٹ جو ہے وہ سچ لگے گا، اور ہر چیز اپوزٹ ہونے لگے گی. اور بے حیائی جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جائے گی، ٹرمینالوجیز ہی چینج ہو جائیں گی. لوگ جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے لگیں گے سارے گناہوں کو، ساری چیزوں کو. تو یہ ایکسٹریم ایئرز آف ڈسیپشن ہے فالس مسایا سے کے آنے سے پہلے. اور پھر فرمایا، ان وچ دا ٹروتھ آر بلائڈ اینڈ دی لائرز آر بلیوڈ، دا ٹرسٹ وردی آر ڈسکریڈیٹڈ اینڈ دا ٹریچرس آر ٹرسٹڈ اینڈ دا ڈسگریسفل اسپیک. یعنی آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ معاملات چل رہے ہوں گے، اور باقاعدہ ڈسیٹفل اور ڈسگریسفل لوگوں کو ٹرسٹ کیا جائے گا، اور بلکہ وہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے، اور لوگ ان کو گلوبل ورلڈ لیڈر سمجھیں گے، ان ڈسیپٹیو لوگوں کو. تو سبحان اللہ، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے بہت اچھے سے، جس کی کچھ نظر ہے ظاہر ہے کرنٹ افیئرس پہ کہ واٹ ایکچولی از گوئنگ ٹو ہیپن. سبحان اللہ. تو باقی یہ کہ انشاءاللہ مزید میں آپ کے سامنے جو ہے وہ احادیث رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ دا پیپل ول فلی فرام دا فالس مسایا ان ٹو دا ماؤنٹینس. اور یہ کون لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں؟ کہ لوگ دجال سے بچنے کے لیے، فالس مسیحا سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا رخ کریں گے. اور یہ صحابیہ جو رپورٹ کر رہی ہیں اس حدیث کو،